अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द करन्नाज शो। शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाएँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अहम मौज़ूआत हैं आज वीडियो में बात करने के लिए। सबसे पहले तो आज इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है जेल में उनके वकील नईम पंजोता से, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो ये फ़ैसला है सेशन जज का, सेशन कोर्ट का, इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर कर दी गई है पीटीआई की तरफ से, इस पर हम बात करेंगे। 9 मई का जो सानहा हुआ है उससे मुतालिक कुछ मज़ीद ऑडियो लीक्स सामने आई हैं, कुछ ऐसे इंकशाफात हुए हैं जिससे ये बात साबित होती है कि जो वाक़या था ये मुकम्मल तौर पर प्री प्लान था और ये किसकी तरफ से ऑर्डर्स दिए गए थे, ये सब कुछ इस ऑडियो में मौजूद है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ निगरां हुकूमत के हवाले से, क्योंकि अब आज 7 तारीख़ है और 2 दिन के बाद हुकूमत जैसे कि कह चुकी है कि वो अपनी असेंबली को डिज़ोल्व करने जा रहे हैं, तो फिर उसके बाद निगरां हुकूमत ने आना है। और निगरां हुकूमत के दौरानिए को, जो कि 3 महीने का ये दौरानिया होता है और 3 महीने के अंदर अंदर उनको इलेक्शंस करवाने होते हैं और नई हुकूमत को टेक ओवर करना होता है। लेकिन यहाँ पर अब जो इस वक्त के मौजूदा हुक्मरान हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इस सेटअप को 2 साल के लिए इसमें तोसी कर दी जाए, 2 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। तो ये एक अहम मामला है, इस पर डिस्कशन करना है। और वीडियो के आखिर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आज पाकिस्तान के एक बड़े मारूफ एंकर पर्सन है, उन्होंने नाकाबिले तरदीद सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर ये बताया है कि इमरान खान साहब की जो 25 साल की सियासत है उसको जंग लगाने में, उसको तबाह बर्बाद करने में किसका किरदार रहा है, इसके नाकाबिले तरदीद सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहले खान साहब के हवाले से बात करते हैं। आज उनकी मुलाकात हुई है, उनके लॉयर की जो नईम पंजोता साहब हैं उनकी मुलाकात हुई है और वो बाहर आए। उन्होंने कुछ खान साहब की तरफ से मैसेजेस भी दिए। ऑब्वियसली वो उस तरह का मैसेज था जो उनकी तरफ से दिया गया, जो अपने यूथ को या अपने जो आपके वर्कर्स होते हैं, जो आपके वोटर सपोर्टर होते हैं, उनको चार्ज करने वाला वो मैसेज था जो कि नईम पंजोता की तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं ग़ुलामी बर्दाश्त नहीं करूँगा, ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। जिस तरह से इन्होंने मुझे रखा हुआ है इससे ज़्यादा बुरी क्लास में रखें, सी में रखा हुआ है, डी में रखें, लेकिन मैं ग़ुलामी बर्दाश्त नहीं करूँगा। एक तरफ जो उनके वकील साहब हैं वो ये बात कर रहे थे और दूसरी तरफ ए क्लास में शिफ्ट करने की खान साहब को दरख्वास्त भी कर दी गई है, मुतालबा भी कर दिया गया है कि खान साहब को ए क्लास में शिफ्ट किया जाए। जिस क्लास में खान साहब को भी रखा हुआ है, तिब्बी मुआयने के लिए 3 शिफ्ट में मेडिकल ऑफिसर्स भी 24 घंटे के लिए तैनात हैं वहाँ पर। चेयरमैन पीटीआई बेहतर सहूलियात देते हुए हाई सिक्योरिटी सेल नंबर 2 में मुंतकिल उनको किया गया है। पहले सेल नंबर 1 में थे, फिर मजीद उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाते हुए सेल नंबर 2 में मुंतकिल किया गया और सेल नंबर 1 से ये सेल नंबर 2 जो होता है, ये रूम थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर जो सहूलियात हैं उसमें टेबल मौजूद है, चेयर मौजूद है, गद्दा मौजूद है, चारपाई मौजूद है, इस तरह की दीगर सहूलियात उस वहाँ पर हैं। अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल और वकला और अहल खाना से मुलाकातों के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इसकी भी दरख्वास्तें दायर की गई हैं। ए क्लास फराहम की जाए, ये दरख्वास्त भी दायर की गई है। सी क्लास में रखा गया है, उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहिक हैं। अब मैं ये बात करते हुए ये सोच रही थी कि ये वही इमरान खान साहब हैं, ये वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, ये वही कौम के एक वाहिद सादिक और अमीन, डिक्लेयर्ड सादिक और अमीन हैं जो कहा करते थे कि गरीब और अमीर के लिए एक कानून होना चाहिए। अगर ये जेलों के अंदर सी क्लास गरीबों के लिए रखी हुई है और अमीरों को और ये वज़ीरों मुशीरों को ए और बी क्लास देनी है, तो फिर इन सबको भी कोई ना कोई सहूलत देनी चाहिए। और आज ये वक्त है कि जब वो खुद एक दिन हुआ है, 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हुआ है इमरान खान साहब को जेल गए हुए, तो अब इमरान खान साहब के वकला की जानिब से ये दरख्वास्त की गई है अदालत से कि उनको जिस कैटेगरी में रखा हुआ है उस कैटेगरी के बजाय उनको ए कैटेगरी में मुंतकिल किया जाए, जहाँ पर 2 रूम्स आपको मिल जाते हैं, इसके अलावा काम करने वाले लोग मिल जाते हैं। खान साहब को आज ब्रेकफास्ट भी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक दिया गया है। 1-2 चीज़ें उसमें मौजूद नहीं थी। एक गालिबन जो पता चला है, यखनी उन्होंने डिमांड की थी कि उनको यखनी दी जाए, लेकिन यखनी अवेलेबल नहीं थी, तो उनको मक्खन, ब्रेड, अंडे वगैरह नाश्ते में दिए गए हैं, हलवा दिया गया है। ये सारी चीज़ें खान साहब को नाश्ते में दी गई हैं। इसके अलावा तोशा खाना का जो केस, इसका जो फैसला आया, उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। ट्रायल दोबारा शुरू किया जाए, ये दरख्वास्त में कहा गया है। फेयर ट्रायल का हक़ नहीं दिया गया और फैसला जल्दबाजी में किया गया। तोशा खाना केस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक सज़ा मुअत्तल की जाए, ये दरख्वास्त भी की गई है। अब ज़रा आप ये देखिए, एक तरफ जो वकील हैं वो बाहर आके कहते हैं
کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ غلامی برداشت نہیں کریں گے, ان کو سی کے بجائے ڈی کیٹیگری میں بھی رکھا جائے تو ان کو منظور ہے, اور دوسری طرف ان کے وکلاء جو ہے وہ درخواست سزا معطلی کی بھی درخواست کر رہے ہیں, اور کیٹیگری جو ان کو سی کیٹیگری میں رکھا ہوا ہے, بہتر ایک سیل میں رکھا ہوا ہے, وہاں سے نکال کر اڈیالہ منتقل کرنے کی بات کر رہے ہیں, اے کیٹیگری میں منتقل کرنے کی بات کر رہے ہیں. 9 مئی کے حوالے سے جو آڈیو لیک, ایک اور آڈیو لیک آئی ہے, سمسام بخاری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ایک اہم رہنما ہیں, ان کی جانب سے ایک نجی محفل میں بات کی ہوئی جو آڈیو سامنے آئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر جو مبینہ طور پر وہ بات کر رہے ہیں, اس بات کا جو ٹرانسکرپٹ ہے ہمارے پاس, میں آپ کو بتاتی ہوں. میٹنگ میں سمسام بخاری صاحب یہ کہتے ہوئے ان کو سنا گیا ہے کہ کور کمیٹی کی میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ احتجاج کے خلاف, فوج کے خلاف کرنا ہے. پارٹی کی اس میٹنگ میں شہریار آفریدی, شفقت محمود, یاسمین راشد اور مراد سعید بھی موجود تھے. اور انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگوں نے اس بارے میں کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ ہماری پارٹی ختم ہو جائے گی, ہماری سیاست جو ہے وہ متاثر ہو جائے گی. لیکن ہمیں کہا گیا کہ جی یہ صاحب کا آرڈر ہے, صاحب یعنی خان صاحب کا آرڈر ہے کہ جو بھی احتجاج کرنا ہے, اگر ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے تو جو بھی احتجاج کرنا ہے وہ فوج کے خلاف احتجاج کرنا ہے. اور اسی لیے پھر ہم نے 9 مئی کو وہ سارا واقعہ دیکھا جہاں کور کمانڈر ہاؤس میں جو بلوا کرنے کے لیے لوگ آئے تھے, جنہوں نے نقص امن کیا, جنہوں نے امن کو اس دن نقصان پہنچایا, کور کمانڈر ہاؤس میں گھسے. دوسری طرف پشاور میں سانحات دیکھے, کراچی میں سانحات دیکھے, مختلف مقامات پر اس طرح کے احتجاج کیے گئے, فوجی انسٹالیشن کو نقصان پہنچایا گیا, فوجی چھاونیوں کی طرف جانے کی کوشش کی گئی, وہاں پر کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے یہ احتجاج ریکارڈ کرائیں. اور مقصد صرف یہ تھا, دکھانا صرف یہ چاہتے تھے کہ جی کراؤڈ بڑا چارج ہے اور آج کسی کی بھی نہیں سننی ہے اور کسی کو بھی ہم نقصان پہنچا سکتے ہیں, اور عمران خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے. لیکن پھر کیا ہوا کہ آج ریڈ, وائٹ, یلو, بلو ساری لائنز جو ہیں وہ مٹائی جا چکی ہیں. صرف ایک ہی لائن ہے, اور وہ ایک لائن ہے پاکستان کی لائن. اور پاکستان سے بڑھ کر نہ عمران خان ہے, نہ اس ملک میں کوئی اور ہے. اس ملک میں جو بھی ہے وہ جو بھی ہے وہ اگر پاکستان ہے, پاکستان کے لیے ہے, پاکستان کی بہتری کے لیے ہے, تو پھر تو اس کو پوری قوم جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن جہاں پر مقصد صرف اپنا اقتدار حاصل کرنا ہوتا ہے, اپنا اقتدار کا حصول ہوتا ہے, تو پھر عوام کو بھی یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے. اور اب عوام کو بھی اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ جس عمران خان کے لیے وہ پہلے نکلے تھے, جس عمران خان کے حکم پر انہوں نے اس ملک کے اس ادارے کو ملائن کرنے کے اور اس ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی کہ اس ملک میں کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, زلزلہ آ جائے, سیلاب آ جائے, خدا نخواستہ کہیں آگ لگ جائے, بارشیں زیادہ ہو جائیں, تو وہی ادارہ ہوتا ہے, اسی ادارے کے لوگ ہوتے ہیں جو چاق و چوبند آتے ہیں, اسی ادارے کے لوگ آ کر ایک ایک پاکستانیوں کو بغیر یہ دیکھے کہ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, اس کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے, اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, یا اس کا تعلق کسی سے بھی نہیں ہے, وہ سارے کے سارے پاکستانیوں کو ایک ہی طرح سے دیکھتے ہیں, ایک ہی انداز سے دیکھتے ہیں, اور ایک ہی انداز سے سارے کے سارے پاکستانیوں کو اس مشکل حالات سے, اس مشکل وقت سے نکال رہے ہوتے ہیں. وہ چاہے پاکستان کے اندر کوئی مشکل حالت ہو یا پاکستان کے بارڈرز پر, سرحدوں پر کوئی مشکل حالات ہوں. اور اسی وجہ سے اگر آپ انڈیا میں دیکھیے اس وقت جب عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے تو یہ گورو آریہ اور اس طرح کے جتنے بھی وہاں پر لوگ موجود ہیں یہ ہاتھ مل رہے ہیں, یہ اپنی تکلیف کا احساس باقاعدہ طور پر احساس دلا رہے ہیں, یہ بتا رہے ہیں اس بات کا کہ جی ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا. وہ کام جو سالوں سے پیسے دے دے کے را کے اوپر بڑی انویسٹمنٹ کی گئی, دیگر چیزوں کے اوپر بڑی انویسٹمنٹ کی گئی, دہشت گردی پر بڑی انڈیا کی طرف سے انویسٹمنٹ کی گئی, لیکن وہ جو ایک بانڈنگ تھی پاکستان اور پاکستان کے مسلح افواج کے درمیان, اس بانڈنگ کو نہیں خراب کیا جا سکا. پاکستان کی مسلح افواج نے کبھی ان کے کسی ایک بھی پلان کو سکسیسفل نہیں ہونے دیا, کبھی بھی اس ملک کو میلی آنکھ سے دیکھا تو ان کی آنکھ پھوڑ دی. لیکن عمران خان صاحب نے صرف اور صرف اپنی انا کی خاطر, صرف اور صرف اپنے اقتدار کی خاطر, اور صرف اور صرف اس بات کی خاطر کہ پہلے تو میں بڑا لاڈلا اور چہیتا ہوا کرتا تھا کہ میرے ساتھ انہوں نے کیا کر دیا, صرف اس چیز کے لیے انہوں نے انڈیا کے اس پلان کو تقویت دینا چاہی, انڈیا کے اس پلان کو سکسیسفل بنانا چاہا, جس کا اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ دوبارہ سے جو تھوڑی بہت عقل فارغ ہوئی تھی ادھر ادھر کچھ لوگوں کی, ان کو دوبارہ سے عقل آ گئی ہے. اور اسی لیے اب انڈیا جو ہے وہ ہاتھ مل رہا ہے, پریشان ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, جس کے اوپر ہم نے 1 روپے کی بھی انویسٹمنٹ نہیں کی تھی, وہ ہمارا کام کر رہا تھا, وہ شخص, وہ بندہ جو ہے اس کو آپ نے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا.
اب ہمارا کام کیسے ہوگا, اب ہمارا نیریٹو کون آگے بڑھائے گا, اب پاکستان کی ساکھ کو اور پاکستان کو نقصان کون پہنچائے گا. یہ 9 مئی کا جو سانحہ ہوا, جو واقعہ ہوا, اس میں شمشان بخاری صاحب کی جو آڈیو آئی ہے, اس کے بعد عطا اللہ تارڑ صاحب جو کہ مشیر داخلہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک باقی نہیں رہ گیا کہ 9 مئی کے واقعات عمران خان کا حکم تھا اور پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت نے اس پر عمل کروایا. اچھا, شمشان بخاری صاحب اپنی آڈیو میں, اسی آڈیو میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس دن گاؤں گیا ہوا تھا, اور جب مجھے یہ کہا گیا کہ آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں, تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی میرے تو کوئی بیمار ہے, کچھ ہو گیا ہے, تو اس وجہ سے میں وہاں پر نہیں آیا. البتہ یہ سارا کا سارا جو ہوا ہے, جو بھی کچھ ہوا تھا اس دن 9 مئی کے دن, وہ سب کا سب ان صاحب کے آرڈر پر ہوا تھا. یہ شمشان بخاری صاحب کی جانب سے بتایا گیا ہے. اگلے سیگمنٹ پر آ جاتے ہیں, اگلے ٹاپک پر آ جاتے ہیں. نگراں حکومت کا دورانیہ 2 سال بڑھانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اتحادی جماعتوں کے مابین نگراں حکومت کا دورانیہ بڑھانے پر مذاکرات ہو رہے ہیں. نگراں حکومت سے متعلق جاری مشاورتی عمل سے واقف ذرائع نے بتایا ہے کہ نگراں حکومت کا دورانیہ 2 سال تک بڑھانے کی تجویز پر سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس مشاورت کا حصہ ہے. مجوزہ نگراں سیٹ اپ میں حکمراں اتحاد, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہو کر بننے والی استحکام پاکستان پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے نمائندوں کو بھی شامل کیا جائے گا. اور بتایا جا رہا ہے کہ طویل مدتی نگراں جو حکومت کے قیام کا فیصلہ ہے, یہ سیاسی اور معاشی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے. گو کہ یہ سننے میں بہت اچھا تاثر نہیں دے رہا ہے, یہ سننے میں کوئی اچھی بات نہیں لگ رہی ہے, کیونکہ جو نگراں سیٹ اپ کا کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ موجودہ حکومت, اس کا ٹینیور ختم ہوا, نگراں سیٹ اپ آیا, غیر جانبدار سیٹ اپ آیا جس کا کسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو, اور اس کے بعد وہ سیٹ اپ ملک میں صاف اور شفاف الیکشنز کروائے, ڈے ٹو ڈے بیسس کے افیئرز دے کے صاف شفاف الیکشن کروائے, اور اس کے بعد جو نئی حکومت جو بھی الیکٹ ہوئی ہو اس کو سونپے, اور پھر اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلی جائے. لیکن یہاں پر پہلے سننے میں ایسا آ رہا تھا کہ جی 3 مہینے کی جگہ الیکشنز جو ہے وہ 6 سے 7 مہینے تک جا سکتے ہیں, کیونکہ جو پچھلے دنوں سینسز ہوئے تھے اس کے رزلٹس, مردم شماری کے نتائج کو تسلیم کیا گیا تھا, اور اب جب مردم شماری کے نتائج کے اوپر جب الیکشنز ہونے ہیں تو اس کی تیاری کے لیے الیکشن کمیشن آلریڈی کہہ چکا ہے کہ تقریباً جو ہے وہ درکار ہوں گے 4 سے 6 مہینے نئے حلقہ بندیاں کرنے میں, نئی مردم شماری کے اعتبار سے الیکشنز کو تیار کرنے میں, الیکشن کی حلقہ بندیاں کرنے میں تقریباً 4 سے 6 مہینے لگیں گے. تو ایسا تاثر تھا کہ یہ الیکشنز جو ہیں وہ اب جو نومبر تک ڈیو ہے, نومبر میں تو نہیں ہونے, یہ الیکشنز جا کر آپ کے جو ہے وہ مارچ اپریل میں ہوں گے. لیکن اب جو یہ اطلاعات آ رہی ہیں جس کے مطابق ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مزید سیٹ اپ جو ہے وہ 2 سال تک کھینچ لیا جائے گا. اس کے اندر آبویسلی بہت سارے قانونی پہلو بھی دیکھنے ہوں گے, کیونکہ ہمارے سامنے IMF بھی ہے. IMF کے ساتھ جو ہمارا یہ معاملہ فائنلائز ہوا ہے اس میں پہلا جو حصہ آنا تھا, پہلی جو قسط آنی تھی وہ آنی تھی, پہلا جو حصہ آنا تھا وہ آنا تھا آپ کا موجودہ حکومت میں, پھر ایک حصہ جو ہے اس کا ایک قسط آنی تھی نگراں سیٹ اپ میں, اور پھر اس کے بعد جو اگلی قسط آنی ہے وہ آنی ہے جو الیکٹ ہو کر حکومت آئے گی اس میں. تو یہ والے معاملات بھی دیکھنے پڑیں گے, دیگر چیزیں بھی دیکھنی پڑیں گی, یہ قانونی نقطۂ نظر بھی دیکھنا پڑے گا. اور پھر اگر نگراں سیٹ اپ کو طول دیتے ہیں تو پھر جو اصل نگراں سیٹ اپ کا جو کام ہوتا ہے وہ تو فوت ہو جائے گا, وہ تو سرے سے ختم ہو جائے گا کہ اس کا کام ہی آ کر الیکشن کروانا ہے. اگر آپ اس سیٹ اپ کو طول دینا چاہ رہے ہیں تو پھر جو موجودہ سیٹ اپ ہے, جو موجودہ حکومت چل رہی ہے, اسی میں ہی کوئی قانون سازی کر لیں, اسی میں ہی کوئی بل لے آئیں, اسی میں ہی کوئی ترمیم کر دیں, اور پھر اسی کو ہی چلانے دیں. کیونکہ اگر نگراں سیٹ اپ کو آگے بڑھانا ہے تو پھر یہی والا سیٹ اپ چلنے دیجیے, اس میں بھی کیا برائی ہے. بہرحال دیکھنا پڑے گا کہ جو دیگر جماعتیں ہیں, کیونکہ تمام کی تمام اب باتیں اس طرح کی ہو رہی ہیں کہ تمام جماعتیں اس پہ آن بورڈ ہوں گی, تو لیٹس سی کہ وہ پاکستان کی 24 کروڑ کی عوام کا یہ تمام جماعتیں مل کر کیا فیصلہ کرتی ہیں. کیا ہم صاف اینڈ شفاف الیکشنز میں جاتے ہیں یا پھر ہم نگراں سیٹ اپ کے ساتھ اگلے 1-2 سال گزارتے ہیں. لیکن یس, یہ بہت بڑے کوشچنز اس لیے ہوں گے, یہ موجودہ جو حکومتیں ہیں, جو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی, ان کے لیے بہت بڑے سوالات ہوں گے, کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک کانفلکٹ آتا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ الیکشنز ٹائم پر ہوں. پاکستان مسلم لیگ نون کو obviously الیکشنز میں جانا اس وقت سوٹ اس لیے نہیں کرتا ہے کہ ایک طرف ان کی پرفارمنس جو 13-14 مہینے کی رہی ہے, 13-14 مہینے سے پہلے جو پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک گراف تھا وہ بڑا تیزی کے ساتھ آگے جا رہا تھا, لیکن اب یہ گراف بہت تیزی کے ساتھ نیچے گرا ہے جو پرفارمنس رہی ہے. تو ان کو تو وہ سوٹ نہیں کرتا کہ اگر وہ فوری الیکشن میں جاتے ہیں تو obviously عوام کا جو ریئیکشن ہے
وہ ضرور آئے گا. ایک اور جو بڑی پریشانی تھی وہ پاکستان تحریک انصاف تھی. ان کا نیریٹو، ان کا بیانیہ بہت تیزی کے ساتھ سیل ہوا ہے اور پنجاب میں ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی تھیں. لیکن اب پاکستان تحریک انصاف تو ایک طریقے سے ان کے جو چیئرمین ہیں وہ جیل کے اندر ہیں اینڈ موسٹ پراببلی چیئرمین شپ بھی ان کے ہاتھ سے چلی جائے گی کیونکہ وہ سزا یافتہ اور سزا یافتہ شخص جو ہے وہ کسی پارٹی کو چیئر نہیں کر سکتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ الیکشنز بھی نہیں ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ شاید ان کا پارٹی کا جو انتخابی نشان ہے یہ اس سے بھی محروم ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے، اہم سلسلہ ہے جس کو دیکھنا پڑے گا. کل جی پاکستان کے بڑے مشہور و معروف اینکر پرسن ہیں کامران خان صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں، ان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا جب عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو گئی. گرفتاری کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا کہ 3.5 سال وزیر اعظم رہنے والا عمران خان آج سزا یافتہ، سیاست سے نااہل اور گرفتار ہے. عمران خان کے سیاسی زوال کے ساتھ کروڑوں پاکستانیوں کی صرف 2 خاندانوں کی کرپشن کے الزامات سے آلودہ خاندانوں کی سیاست سے نجات کی خواہش بھی دم توڑ رہی ہے. آج میں پورے وثوق ناقابل تردید ثبوتوں کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کے الل ٹاپ سیاسی فیصلوں کی پشت پر دراصل اس دور کی خاتون اول بشرا بی بی کھڑی تھی. بشرا بی بی کا خان صاحب پر اثر و نفوذ ناقابل بیان تھا. خان صاحب بشرا بی بی کے وظائف، توہم پر مبنی وظیفوں، فلکیات علوم پر مبنی اندازوں پر آنکھ میچ کر یقین کرتے تھے. عمران خان کی تمام غلطیوں کی ماں اہم قومی اور سیاسی اہمیت کے معاملات پر بشرا بی بی کے اذکار، کچھ انجان وظیفوں، کچھ توہم پرستانہ حسابات سے خود کو رہنمائی حاصل کرنے کی اجازت دیتا تھا. یہ کامران خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے کہ 25 سال کی جو عمران خان صاحب کی سیاست ہے اس کا باب ایک طریقے سے بند بھی ہوا اور اس کو ڈیمیج کرنے میں، اس کو بدترین نقصان پہنچانے میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ بشرا بی بی کا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے ایسے لوگ جو پہلے عمران خان صاحب کے بڑے قریبی تھے، پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان تحریک انصاف بنانے میں جن کا بہت بڑا کردار رہا ہے، جن کا بہت بڑا رول رہا ہے، وہ لوگ بھی اس بات کو وقتاً فوقتاً آشکار کرتے رہے ہیں، اپنی نجی محفلوں میں اس بات پر ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ خان صاحب بشرا بی بی سے پہلے کوئی اور پرسنالٹی تھے، لیکن بشرا بی بی کے بعد عمران خان صاحب کی پرسنالٹی 360 ڈگری چینج ہو گئی کیونکہ ان کے دماغ پر آبویسلی سب سے زیادہ کنٹرول جو ہے وہ بشرا بی بی کر چکی تھی. بشرا بی بی اگر کہہ دیں کہ اس وقت رات ہو رہی ہے تو وہ صبح کو بھی رات تسلیم کر لیتے تھے. یہ حال ہو گیا تھا عمران خان صاحب کا، انفیکٹ ابھی تک ہے. اور اگر آپ دیکھیں بہت ساری جگہوں پر عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ میری مرشد جو ہیں وہ بشرا بی بی ہیں اور کیونکہ میری مرشد بشرا بی بی ہیں اور میں ان کے قابل نہیں ہوں. تو وہ اس تمام سچویشن میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے یہ بھی ہمارے سامنے ہے، کچھ آڈیو لیکس بھی ہمارے سامنے آئی ہیں. پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، وہ جو کارکن ہیں، جو ورکرز ہیں، ایک مومنٹم یہ بنانے کی کوشش کی گئی جس کی وجہ سے پھر 9 مئی کا سانحہ بھی ہوا کہ جو بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی ہوا ہے، جو مقتدر حلقوں نے ان کو جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ مقتدر حلقوں نے کیا ہے، یعنی کہ ان کو سیاست سے آؤٹ مقتدر حلقوں نے کیا ہے. تو پھر اس پر یہ سوال بنتا ہے کہ ان کو لایا بھی تو مقتدر حلقوں کی جانب سے ہی گیا تھا، ان کو دولہا بنا کر لایا تھا، ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہی پاکستان کی واحد ہوپ ہیں، یہی پاکستان کی بہتری میں کچھ کر سکتے ہیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو بھی ہیں وہ عمران خان صاحب ہی ہیں. تو انہیں مقتدر حلقوں کی جانب سے ان کو لایا گیا تھا اور وہ بڑی خوشی انہیں کے کندھوں پر پاؤں رکھ کر آئے تھے. تو اگر جو لائے ہیں اور اگر انہوں نے نکال دیا تو پھر اس میں کیا برائی ہے؟ یا تو پھر اس بات پر یہ اعتراض ہونا چاہیے تھا کہ ہم اپنے زور بازو پر آئیں گے، ہم کسی کے زور بازو پر نہیں آئیں گے. اگر آپ کسی کے زور بازو پر آئے ہیں اور اگر اسی نے آپ کو بازو پکڑ کے گھسیٹ کے باہر نکال دیا تو پھر اس میں کیا برائی ہے؟ گو کہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، کس طرح سے عدم اعتماد آئی، عدم اعتماد کامیاب ہوئی. یہ ایک آئینی پروسیس ہے، اس عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے. لیکن نیریٹو کیونکہ پاکستان میں فوج مخالف نیریٹو بنانا اور اس کو سیل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، تو یہی نیریٹو بنایا گیا اور اسی پر ہی بات آگے بڑھائی گئی. عمران خان صاحب کے جو الٹے سیدھے جتنے بھی پچھلے 3.5 سال میں فیصلے ہوئے ہیں، ان تمام فیصلوں کے پیچھے بشرا بی بی صاحبہ کا کردار رہا اور ان تمام فیصلوں کی وجہ سے عمران خان صاحب کو اس وقت بھی بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. جیسا کہ ٹکٹس کا معاملہ ہوتا تھا، الیکشن میں ٹکٹنگ کے حوالے سے پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جی، نیچے ڈسکشن ہو رہی ہے کس کو کہاں ٹکٹ دینے ہیں اور عمران خان صاحب کے پاس پرچیاں آ رہی ہیں، پرچیوں کے اوپر نام لکھ کر آ رہے ہیں، اعداد و شمار کے حساب سے دیکھ رہی ہیں، وہ اپنے موکلوں سے پوچھ رہی ہیں، وہ دیگر چیزیں کر رہی ہیں. جس خاتون کو کہتے ہیں کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ خاتون بتا رہی ہیں کہ جی فلانا شخص ہے، اس کو آپ فلانا جگہ کا ٹکٹ دے دیں.
یہ والا جو معاملہ ہے اس میں اس شخص کو نہیں ہونا چاہیے، اس شخص کو آپ کے قریب نہیں ہونا چاہیے، اس شخص کو آپ سے دور رہنا چاہیے، یہ شخص آپ کی ٹیم کا اہم ممبر ہونا چاہیے، اس شخص کو ٹیم کا کور کمیٹی کا ممبر ہونا چاہیے. یہ سارے فیصلے بشریٰ بی بی صاحبہ کر رہی ہوتی تھی اور اس کی وجہ سے بڑا نقصان بھی ان کو اٹھانا پڑا، عمران خان صاحب کو اٹھانا پڑا. کے پی کے میں اور پنجاب میں جب حکومت بنی تو یہاں پر حکومت بنانے میں وزارت اعلیٰ کا جب معاملہ آیا تو یہاں بھی بشریٰ بی بی کی منظور نظر لوگوں کو وزارت اعلیٰ سونپی گئی. یہاں پر عمران خان صاحب کو انہوں نے قائل کیا کہ جی عثمان بزدار صاحب کو وزارت اعلیٰ دی جائے، اور انہوں نے جو عثمان بزدار صاحب کے لیے قائل کیا تھا عمران خان صاحب کو، یہ بڑا دلچسپ ہے. عمران خان صاحب کو اس طرح سے قائل کیا گیا تھا کہ جب تک آپ عثمان بزدار کو وزارت اعلیٰ پر رکھیں گے تب تک آپ کی وزارت عظمیٰ کی کرسی بحال رہے گی، یہاں سے عثمان بزدار آؤٹ، وہاں سے آپ وزارت اعلیٰ سے آؤٹ. یہ بشریٰ بی بی نے اس طرح سے عمران خان صاحب کو کنونس کیا تھا، اور پھر ہوا کیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وزارت عظمیٰ سے آؤٹ ہو گئے، عثمان بزدار اپنی کرسی پر براجمان رہے، پھر اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دیا، اور پھر اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس پنجاب کی وزارت اعلیٰ چلی گئی. تو یہ فیصلہ بھی بشریٰ بی بی صاحبہ کی مرہون منت تھا. کے پی کے میں محمود خان کو وزارت اعلیٰ کا عہدہ دینے کی فرمائش اور خواہش اور فیصلہ، یہ بھی بشریٰ بی بی صاحبہ کا فیصلہ تھا. پھر اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جنرل فیض حمید کے بارے میں بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے، بہت زیادہ بات ہوتی ہے. جنرل فیض حمید وہ شخصیت جو کہ عمران خان صاحب کے دور میں آئی ایس آئی چیف تھے، ان کو جب آئی ایس آئی چیف کے عہدے سے ہٹا کر ان کو جب کور پر بھیجنا تھا، کیونکہ یہ ایک فوج کا ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ جو بھی اس کے لیے جا رہا ہوتا ہے آرمی چیف کے عہدے کے لیے جن کو نامزد کرنا ہوتا ہے، وہ پہلے 1 سال کی کور کرتے ہیں اینڈ دین اس کے بعد وہ آرمی چیف کے لیے موزوں کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر بھی مخالفت کی جاتی رہی، باقاعدہ مخالفت کی جاتی رہی کہ جی آرمی چیف کو کہا جاتا رہا کہ آئی ایس آئی چیف کو عہدے سے نہیں ہٹائیں گے، ان کو نہیں ہٹایا جانا چاہیے. اور اس کی وجہ سے پھر ہم نے دیکھا کہ وہ سمری بھی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کا شکار ہوئی. تقریباً 17 دن کے بعد اس سمری کے اوپر سائن کیے گئے. یہ بھی ایک بڑا موضوع ہے جس پر اطلاعات اور جس کے بارے میں ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں کہ یہ بھی فرمائش بشریٰ بی بی کی ہی تھی کہ آئی ایس آئی چیف بھی رہیں فیض حمید صاحب، اور اس کے بعد جو اگلے آرمی چیف منتخب ہوں، اگلے آرمی چیف ہوں، وہ بھی جنرل فیض حمید ہی ہوں. تو یہ عمران خان صاحب سے زیادہ بشریٰ بی بی کی خواہش تھی، لیکن پھر اس خواہش پر عمل درآمد نہیں ہوا. آئی ایس آئی چیف بھی ان کے اس عہدے سے بھی وہ گئے، اور پھر وہ کور پر گئے، اور بہاولپور کی کور کے لیے پھر وہ گئے تھے. اور یہاں پر جو ہے اب جو ہمارے آرمی چیف ہیں وہ جنرل عاصم منیر آرمی چیف کے عہدے پر فائز ہیں. بشریٰ بی بی صاحبہ نے عثمان بزدار کے لیے قائل کیا، بشریٰ بی بی صاحبہ نے محمود خان کے لیے عمران خان صاحب کو قائل کیا. جو عثمان بزدار والا معاملہ تھا وہاں پر سلسلہ اوبویسلی ہمارے سامنے ہے کہ پنجاب میں جس طرح سے ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی رہیں، اس میں جو پیسے چلتے رہے، ہر 3-4 مہینے کے بعد آئی جی تبدیل ہو رہا ہے، آئی جی کے نیچے کے لوگ تبدیل ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ ٹرانسفر پوسٹنگز جو ہیں وہ بکتی تھیں، اس کے پیسے لیے جاتے تھے، اور پھر وہی پیسے جو عہدوں پر آنے والے لوگ ہوتے تھے وہ عوام سے نکالتے تھے. تو یہ پچھلے 3-3.5 سال تک عثمان بزدار کے ساتھ فرح گوگی کے شوہر، اور پھر اوپر بشریٰ بی بی صاحبہ، ان کے نیکسس کے ساتھ یہ سارا کام یہاں پر چلتا رہا. جب یہ عدم اعتماد والا معاملہ آیا تو جو تمام ایم این ایز تھے ان کی جانب سے اس بات کی مخالفت کی گئی کہ ہمیں استعفیٰ نہیں دینا چاہیے، ہمیں ریزائن نہیں کرنا چاہیے. لیکن بشریٰ بی بی چاہتی تھی کہ ریزائن کر دیا جائے، اور عمران خان صاحب نے بشریٰ بی بی کے حکم پر یہ حکم کر دیا آگے پاس کہ جی تمام لوگ ریزائن کریں. حالانکہ ہم جیسے لوگوں کو بھی اس بات کی سمجھ آ رہی تھی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، وزیر اعلیٰ وزارت عظمیٰ کے عہدے سے عمران خان صاحب فارغ ہو جاتے ہیں، تب بھی ایک سب سے بڑی پارٹی، سب سے بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف اسمبلی میں موجود تھی، تو ان کی ایک توانا آواز ہوتی ہے. جو آج بلز پاس ہو رہے ہیں، جو ساری چیزیں آج ہو رہی ہیں، شاید یہ اس طرح سے نہ ہو پاتی. لیکن ایک اور غلط فیصلہ، ایک اور غلط حکم بشریٰ بی بی صاحبہ کی جانب سے دیا گیا، جس کے بعد یہ سارا معاملہ ہو گیا. سائفر کے حوالے سے جو بھی ساری چیزیں ہوئی ہیں، جس حد تک سائفر پر بیوقوفی کی گئی ہے، جس سے انٹرنیشنل ریلیشنز کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی گئی، جس سے پاکستان کو ایک بدنامی کا سامنا کرنا پڑا، اس کے پیچھے بھی بشریٰ بی بی صاحبہ کی ساری پلاننگ تھی، انہی کا کردار تھا. انہوں نے ہی یہ باقاعدہ طور پر یہ پلان کیا تھا کہ یہ سائفر کو امریکہ کی سازش کس طرح سے
اس کو بیچنا ہے. اور اگین جیسے کہ میں نے کہا کہ پاکستان میں دو مومنٹمز، دو بیانیے، دو نیریٹیوز بہت زیادہ بکتے ہیں. ایک اگر آپ امریکہ کے مخالف بات کریں یہ بہت بکتا ہے، اگر آپ فوج کے مخالف بات کریں تو یہ پاکستان میں بہت زیادہ بکتا ہے. تو اس سائفر کے پیچھے بھی بشریٰ بی بی صاحبہ کا ہی ہاتھ تھا، ان کے وظیفے تھے، ان کی چیزیں تھیں جس نے عمران خان صاحب کی 25 سال کی سیاست کو شدید والا ڈینٹ پہنچایا. اور آج آپ دیکھیے کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. جب عمران خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں تو اس کے بعد انڈیا کی جو گورو آریہ اور اس طرح کے جو مختلف لوگ ہیں وہ اس بات پر دکھ کا اظہار کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیا کی طرف سے اتنا پیسہ لگایا گیا، اتنی انویسٹمنٹ کی گئی، را کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی، دیگر دہشت گردوں کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی کہ کسی طرح سے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے، پاکستان میں ایک غیر مستحکم سچویشن پیدا کی جائے، اور اسپیشلی پاکستان اور پاک فوج کے درمیان جو بانڈنگ ہے اس بانڈنگ کو کسی طریقے سے توڑا جائے. یہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے مسلسل ہوتی رہی لیکن ان کو کبھی بھی اس پہ کوئی فائدہ نہیں ہوا. پچھلے کچھ مہینوں سے جو کچھ ہوتا رہا اور پھر جو 9 مئی کو سانحہ ہوا، یعنی کہ لوگ کور کمانڈر ہاؤس پہنچ رہے ہیں، لوگ GHQ پہنچ رہے ہیں، لوگ فوجی انسٹالیشن کو جس کے پاس سے ہم گزرتے ہیں تو ایک دل کرتا ہے کہ اس کو سلوٹ کریں. ان فوجی انسٹالیشنز کو نقصان پہنچانے کی کچھ موب کی جانب سے، کچھ لوگوں کی جانب سے کوشش کی گئی. تو انڈیا میں تو اس بات کا بڑا دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے، بڑا دکھ اس بات پر وہ منا رہے ہیں کہ ہم نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی، کوئی پیسہ نہیں لگایا، اور ہمارا کام عمران خان صاحب بڑے بہترین طریقے سے پاکستان میں انجام دے رہے تھے اور وہ گرفتار ہو گئے ہیں. تو یہ جو 9 مئی کا سارا پلاننگ تھی، یہ بھی اس میں بھی بشریٰ بی بی صاحبہ کا ہی بڑا ہاتھ اور بڑا کردار رہا. اور اب کچھ سینئر اینالسٹ ہیں ان کی جانب سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں. 2 دن پہلے میری محسن بیگ صاحب سے بات ہو رہی تھی تو محسن بیگ صاحب کی جانب سے 2-4 جگہ پر یہ بات کی گئی ہے کہ کچھ ہی دن کی بات ہے، کچھ ہی عرصے میں آپ کو نظر آئے گا کہ بشریٰ بی بی بھی آئیں گی، وہ بھی پریس کانفرنس کریں گی اور وہ بھی عمران خان سے اپنے آپ کو الگ ڈکلیئر کریں گی. اس سے پہلے ایک میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کچھ عرصہ پہلے، کیونکہ میرے پاس کچھ ایسی اطلاعات آئی تھیں کہ شاید عمران خان اور بشریٰ بی بی کے جو معاملات ہیں وہ سیپریٹ ہو گئے ہیں، الگ ہو گئے ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن جو کچھ بشریٰ بی بی صاحبہ کا کردار رہا ہے، جس کے بارے میں مختلف لوگ، مختلف قریبی عمران خان صاحب کے قریبی لوگ جو پھر بشریٰ بی بی کی وجہ سے قریبی نہیں رہے تھے، وہ اس بات کے بارے میں بتاتے رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی کیا کیا کرتی رہی ہیں، کس طرح سے ان کا کنٹرول مکمل طور پر عمران خان صاحب کے اوپر ان کا کنٹرول تھا. پوری حکومت، پوری کیبنٹ، پورے فیصلے وہ نہ کیبنٹ کر رہی تھی نہ عمران خان کر رہے تھے. یہ صرف اور صرف بشریٰ بی بی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو کہتی تھی اور عمران خان پوری کیبنٹ کے فیصلے بشریٰ بی بی کے حکم پر کروا رہے ہوتے تھے. تو لیٹس سی کہ بشریٰ بی بی صاحبہ بھی کبھی شکنجے میں یا نرغے میں آتی ہیں یا نہیں آتی. لیکن عمران خان صاحب تو اب گرفتار ہو چکے ہیں اور آئی ڈونٹ نو کہ اس کی پریڈکشن یا اس بارے میں بشریٰ بی بی نے ان کو کوئی عملیات اور کوئی چیزیں بتائی تھی، کیونکہ آج کل اطلاعات آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو پہلی رات گزاری ہے ساری رات تسبیح پر کچھ پڑھتے رہے ہیں، کچھ اذکار کرتے رہے ہیں. خیر عبادات تو اللہ کے لیے ہوتی ہیں، لیکن جب اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں جہاں پر ملک و قوم کا اتنا نقصان ہو جائے تو یہ یقیناً بہت بڑا سوالیہ نشان بن جاتا ہے. اور وہ خاتون جس کے بارے میں PTI کی جانب سے مسلسل یہ کہا جاتا رہا کہ وہ ایک گھریلو خاتون ہے، لیکن ان کا کردار پوری سیاست میں عمران خان صاحب پوری حکومت کے دورانیے میں ان کا گھریلو خاتون کا کردار نہیں رہا. توشہ خانہ کے جو تحفے ہیں ان میں ہیر پھیر کی بھی آڈیوز بشریٰ بی بی صاحبہ کی سامنے آئی ہیں. گھڑیاں بیچنے کے معاملے میں بھی بشریٰ بی بی کا کردار سامنے آیا ہے، اور تمام فیصلوں اور غلط فیصلوں میں بھی بشریٰ بی بی کا بہت بڑا کردار ہے، جس کی وجہ سے آج عمران خان صاحب سلاخوں کے پیچھے ہیں اور اتنی جلدی اتنی آسانی سے باہر آتے ہوئے دکھائی بھی نہیں دے رہے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.